असरो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। वजीर आजम, अपोजिशन कह रही है कि अवाम का एतमाद खो चुके हैं, अब तहरीक अदम एतमाद आएगा। आइडिया तहरीक अदम एतमाद का पीपल्स पार्टी का आइडिया था। बिल आखिर नून लीग यानी कि पीडीएम की सब जमातें इस पे इत्तेफाक कर दिया और ऐलान कर दिया है तहरीक अदम एतमाद का। कब होगा अभी तक ये नहीं बताया गया, लेकिन उनका एक वर्किंग शुरू है। शहबाज शरीफ साहब बड़े इत्मीनान में हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी इत्मीनान में हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह पीडीएम को छोड़ के वो बाहर निकले, आपको याद होगा 14 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब एक दफा फिर चौधरी बरादरान के पास गए, वहां चाय पी। दो चीजें अलग हैं बड़ी अहम, एक एमक्यूएम को और जीडीए को तहरीक अदम एतमाद में लाएगी नून लीग, और काफ लीग और बाप को पीपल्स पार्टी के हवाले किया है कि वो इनकी हिमायत हासिल करे। मुल्क के अंदर महंगाई आपको खुद पता है, बेरोजगारी खुद पता है, क्योंकि जो गेस्ट बैठे हैं वो हमेशा कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार दोनों सियासी जमातें हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब एमएनए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बड़े ईमानदार, बड़े नफीस हैं, मोहतरम जनाब मुजफ्फर शुजरा साहब। मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। उसी के साथ हमारे एकेडमिक हैं, एक बड़ा नाम है कानून का, और वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और एंकर भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं, मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली तार भी मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने सर। माय प्लेजर, थैंक यू सर। भाई साहब, एक चीज बड़ी अहम है कि सब सियासी जमातें तो थी, मुखालफिन जो थी, लेकिन आपके इत्तेहादी भी अभी जो है ना आपसे दूर हो रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या कहें? नहीं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। इत्तेहादी ने क्लियर कहा है कि भाई हम आपके साथ हैं। उनको भी कहा है जिन्होंने अप्रोच की थी कि अगर मिलना जुलना, तो हमने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई इत्तेहादों पे कि भाई हम किसी से ना मिलें। मिलना जुलना बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो हमारे साथ मुकम्मल ईमानदारी के साथ हमारे साथ पक्के हैं। और आप कह रहे हैं अदम एतमाद, क्या ये चोर लुटेरे डाकू, ये जो डाकू जो सिंध को लूट के खा गए हैं, वो लाएंगे क्या? जो सिंध में तबाही मचा दी है, न यहाँ पे औरतों का इज़्ज़त महफूज है, न मर्दों का इज़्ज़त महफूज है, ऐसे लोग लाएंगे अदम एतमाद? क्या होगा? 10 दफ़े कोशिश करें, मेरे ख्याल में ये फिर मुंह के खाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ऐसी मुंह के खाएंगे कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, 70 साल तक पीछे चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो माशाल्लाह आपको पता है, आप खुद गांव के हैं, तो वहाँ जैकबाद से लेके कश्मीर से लेके यहाँ एक आदमी भी उनका नहीं है, एक आदमी भी नहीं है। सिर्फ गरीबों ने तो पीपल्स पार्टी छोड़ दी है, लेकिन सिर्फ वडेरे जो हैं, चौधरी वडेरे, वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और वो आपको पता है, वो एक सूबेदार की मार होती है, सूबेदार की मार में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पीपल्स पार्टी वो पार्टी थोड़ी है अभी के बेनजीर साहब वाली पार्टी हो, जिसमें हर कोई बंदा जो है ना जान देने के लिए तैयार है। जब हमने लॉन्ग मार्च की थी बेनजीर साहब के साथ, तो मुझे भी लाठियाँ लगी थी, मेरी भी पीठ फटी हुई अभी तक। लेकिन आज कौन देगा ऐसा जान की कुर्बानी, कौन देगा? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में एक भी बंदा नहीं है। अभी भी सलाह है कि पीपल्स पार्टी चुप करके आराम से सिंध हुकूमत छोड़ दे, वरना हमने सोचा है 26 तारीख से हम मार्च शुरू कर रहे हैं घोटकी से, और इंशाल्लाह ताला इनको वहाँ से भगाते 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 कराची में ले आएंगे, कराची से भगाते समंदर में डाल देंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस दफा एक संजीदगी नजर आ रही है? तहरीक अदम पीपल्स पार्टी का आइडिया था, आखिर उस पे ही एतमाद कर लिया शरीफ बरादरान ने भी, पीडीएम ने भी, मौलाना फजल रहमान ने। जो सोच थी जरदारी साहब की, उसी के ऊपर सब आए, क्या कहेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے یہ جو سارا تجزیہ ہو اس کے پیچھے ذرا فیکٹ سمجھ لینا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا, شجاع صاحب کو بھی پتا ہوگا, لیکن جسٹ ٹو کور اپ دا بیسکس کہ دیکھیں آرٹیکل 95 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 95 یہ کہتا ہے کہ جو ٹوٹل ممبرشپ ہاؤس کی ہے اس کی میجورٹی چاہیے. 342 سیٹس ہیں, 172 سیٹس بنتی ہیں. اب وہ 172 سیٹس بنتی ہیں, اس وقت حکومت کے پاس 177 ہے, پیپلز پارٹی کے اپوزیشن کے پاس 162 ہیں. 162 میں 10 سیٹیں لے کے آنی ہیں. اب وہ 10 سیٹوں کا حساب کسی بھی طرح جو کنجی ہے وہ الائز کے پاس ہے. 7 سیٹیں ایم کیو ایم کی, 5 سیٹیں کاف لیگ کی, 5 سیٹیں باپ کی, جو باپ پارٹی سر بڑی مشہور پارٹی ہے باپ, وہ باپ ادھر بھی ہو جاتا ہے باپ ادھر بھی ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر 3 سیٹیں جی ڈی اے کی. یہ وہ 4 ہیں جن کے پاس کنجی ہے کہ اگر وہ اس طرف آ جائیں تو یہ حکومت گر جائے گی. اب بات کرتے ہیں کہ کیا اپوزیشن حکومت کو گرا پائے گی. میں کہتا ہوں نہیں گرا پائے گی, کیونکہ یہ 7 + 5 + 5 + 3 آپ یہ 20 سیٹیں ملا دیں, 10 چاہیے نا, 20 ملا دیں تو جو پیپلز پارٹی کی 56 سیٹیں ہیں وہ الگ ہو جائیں گی. وہ کبھی اس وقت جو ہے وہ ان ہاؤس چینج لانے کی نہیں کریں گے. وہ کیوں نہیں کریں گے, اس کے پیچھے میرا ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے. دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ شروع میں ان کی یہ تجویز تھی, لیکن یہ تجویز ان کی اسی وجہ سے تھی کہ تھوڑا سا چیزوں کو سلو لے کے چلیں. پیپلز پارٹی کے بینیفٹ میں اس وقت نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ زیادہ انسٹیبل ہو, کیونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ زیادہ انسٹیبل ہوتی ہے تو صوبائی حکومت میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی پاور میں ہے, وہ بھی انسٹیبل ہو سکتی ہے. تو یہ تو بڑا ایزی ہے کہ اگر آپ نے پریشر ڈالنا ہو فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرو, تو سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب, مراد علی شاہ صاحب کو کہیں ڈیزالو کر دو. گورنر باؤنڈ ہے, اس نے کرنی ہی کرنی ہے ڈیزالو. چیف منسٹر کے کہنے پہ وہ کبھی نہیں کہیں گے. اور اگر اوپر کہیں ڈیزالو یا نو کانفیڈنس کی بات آئی تو وہ پیپلز پارٹی اس طرف بھی نہیں جائے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک فوکس ہے اس وقت. وہ نون لیگ کی طرح نہیں سوچ رہے, ان کا ایک فوکس ہے, اور وہ فوکس یہ ہے کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں ان میں یا تو وہ کولیشن پارٹنر بنیں گے یا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی بنیں گے. دونوں کے اندر ان کی ایک سٹیپ پروموشن ہے. اور آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی بڑی تیز سیاست کرتی ہے, بڑے دماغ سے سیاست کرتی ہے. وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ایک جگہ پہ جہاں وہ سندھ میں بیٹھے ہیں ایک صوبے میں, وہ اس پاور کو سینٹر کر کے وہ باقی پورے ملک کے اوپر حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. یہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے. جے یو آئی ایف اور نون لیگ اگر کسی طرح منا بھی لیتے ہیں ان اتحادیوں کو, تو میرا یہ پریڈکشن ہے آپ کے لیے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ناٹ اے ورڈ آف گوسپل, میرے تجزیے کے مطابق جہاں تک میں چیزوں کو یا سیاست کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں, کہ پیپلز پارٹی پوری طرح سے ساتھ نہیں دے گی. لہٰذا فی الحال جو ہوگا یہ دیکھیں, اگلا سال الیکشن کا سال ہے, بلکہ 1 سال پہلے سے ہی الیکشن کا سال شروع ہو جاتا ہے. اس وقت تو گیم یہ ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آنا ہے, پاور دکھانی ہے, پمپ اپ کرنا ہے. ایک چیز بڑی اہم ہے, ایک تو مقتدر حلقے کیا نیوٹرل ہو گئے ہیں. ایک چیز کاف لیگ اور ایم کیو ایم یہ اشارے کی جماعتیں ہیں, اشارہ ان کو مل گیا ہے. میرے ساتھ میں آتا ہوں اسی پہ, میرے ساتھ محترم جناب محمد اسماعیل راہو صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, سینئر رہنما ہے, منسٹر ہیں, صوبائی وزیر ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں محمد اسماعیل راہو صاحب. مہربانی. سر, جس طرح یہاں تجزیہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم, جس طرح آپ کے لیڈر بھی کہہ رہے ہیں, چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا بھی اعتماد یہ کھو چکیں گے, جس کی وجہ ہے تحریک عدم اعتماد لانا. کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ بالکل تحریک عدم اعتماد جس طریقے سے تمام اپوزیشن کی پارٹیاں کوشش ہو رہی ہے کہ اتفاق رائے کر کے متفق ہو کے اپوزیشن مل کے ایک اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے وزیر اعظم کو اور ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے انشاءاللہ, اور کامیاب ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, جو سچویشن بنتی جا رہی ہے, وہ اس قسم سے بنتی جا رہی ہے کہ اپوزیشن تو اب اس بات پہ تمام متفق ہے, اس میں ابھی کہ اس حکومت کا بوجھ ابھی مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. نہ ہی کوئی اپوزیشن کی پارٹیاں جماعتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہی پاکستان کی عوام مزید یہ بوجھ, ان کی جو اعمال ہیں اس حکومت کی جو کارکردگی ہے, اس حکومت کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں عوام کے لیے, وہ ناقابل برداشت ہیں ابھی مزید. تو
मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह अब तो देखें, अब तो हुकूमत को लाले पड़े हुए हैं अपने एहताजों को बचाने के लिए, बल्कि एहताजों से भी मामला अभी आगे चला गया है कि अब हुकूमत की जो जमायत है, हुक्मरान जो जमायत है, अब उसको अपनी जो केडर है, अपने जो लोग हैं, उनको बचाने के मामलात हैं। उनमें से आप देख रहे हैं कि रोज आए दिन कोई न कोई बयानात भी आते हैं, कोई न कोई मामलात आते हैं, कोई न कोई ग्रुप्स बन रहे हैं, और आम तौर पर ये हो रहा है कि अभी इतने ग्रुप और ये लिस्टें आ रही हैं, और हर एक की जुबान पे है कि ये छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है। तो जब इस किस्म की बातें होती हैं तो यकीनन अब वो भी लोग देख रहे हैं कि अब अगर इस जमायत में रहेंगे तो उनका फ्यूचर भी जो है वो उसका हाल भी यही होगा जो इमरान खान का हाल होने वाला है इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब खान साहब को घर जाना चाहिए। इसमें मोहम्मद इस्माइल राऊ साहब, एक चीज, एक तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, कानून साजी हुई थी सेनेट के अंदर, वहां आपकी मेजॉरिटी थी और उसमें तो गिलानी साहब भी नहीं आए थे। ये दो अहम सवाल है। दूसरा, एमक्यूएम और काफ लीग, इनको इशारा जहां मिलता है वहां चले जाते हैं, ये इशारे की जमातें हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए इम्तियाज मीर साहब, मसला ये है हमें इससे कंसर्न नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है या नहीं है, ठीक है, किसी को इशारा मिला है या नहीं मिला है। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की सोच क्या है, पाकिस्तान के अवाम के जहनों पे इस वक्त क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान को अगर बचाना है, अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस मुल्क के मामलात को संभालना है जाके, तो मैं समझता हूं कि अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर समझता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर समझते हैं कि अब इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। अच्छा, हम देखें, हमने पहले दिन से कहा है कि हम इस हुकूमत को हटाने के लिए जितने भी आईनी तरीक़ेकार मौजूद हैं हम वो तमाम अपनाएंगे। उसमें अदम एतमाद भी शामिल है, उसमें एहतजाज भी शामिल है, उसमें प्रोटेस्ट भी शामिल है, रैलियां भी शामिल है। हर तरीके से हम अवाम के दबाव के जरिए भी और पार्लियामेंट के अंदर के जरिए भी हमारी कोशिश होगी कि क्यों हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग अब यही चाहते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। किसी को इशारा है या नहीं है, अब देखें, आप देखें कि अब नए मसला मुझे नहीं पता, ये तो अब खुद इत्तेहादी या जो लोग हैं जो इशारों पे चलते हैं वही बता सकते हैं कि किसको इशारा क्या है या क्या नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इशारों पे न चली है, न आइंदा चलेगी, नहीं किसी के इशारे की मुंतजर होती है, नहीं किसी के उंगली उठने का मुंतजर होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खातिर, पार्लियामेंट की बालादस्ती की खातिर और जमहूरियत की खातिर जो चीज सही समझती है वो इकदाम करेंगे। अब देखें, अब तो ये मैं समझता हूँ कि अब इत्तेहादी अब ये कहते हैं कि चलो इत्तेहादी मिलते हैं, कभी किस अपोजिशन की किस क़यादत के साथ, कभी किस क़यादत के साथ, इनकी जमायतों के फिर वो बयानात तरदीदें आ जाती हैं। तरदीद कौन? पीपल्स पार्टी खुद करती है, ये पीटीआई की जानिब से खुद आते हैं कि जी नहीं ये नहीं है, इत्तेहादी ये नहीं है। लेकिन अगर इत्तेहादी जब एक हुक्मरान जमायत जो मरकज और पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर जो हुक्मरान बन के बैठी हुई है, और उसके इत्तेहादी जो वजारतों में भी शामिल हैं, जो कैबिनेट में शामिल हैं, उनके साथ हैं, वो अगर अपोजिशन के साथ मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं, इस पे इश्यूज पे अदम एतमाद की तहरीक पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे वो फैसला क्या करते हैं वो अलग बात है। सर, ब्रेक का टाइम हो गया है, टेलीफोन लाइन पे रहें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ को अंदर से खतरा है। मोहम्मद इस्माइल राऊ साहब भी हैं टेलीफोन लाइन पे, हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब। तहरीक इंसाफ को अंदर से भी खतरा है, काफी लोग नाराज हैं। जिस तरह सर्टिफिकेट बांटे गए, वजीर आजम ने सबको दिया, 2-3 मिनिस्ट्रीज बड़ी अहम होती हैं, उनका नाम ही नहीं दिया। डिफेंस बड़ी अहम होती है, यानी कि उसकी कारकर्दगी नहीं है। अपना फॉरेन मिनिस्ट्री इतनी अहम है, उसका नाम ही नहीं था। फिनांस इतना बड़ा अहम होता, उसका नाम ही नहीं था। ये डॉक्टर साहब, ये किस तरह की कारकर्दगी वजीरा? मैंने किसी गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा, बैरिस्टर साहब भी अकेडमिक है, मैं उनसे पूछूंगा ये किसी गवर्नमेंट में इस तरह होता है? क्या कहेंगे? मेहरबानी आपकी। असल में
وہ کہتے ہیں دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ ان کا صرف خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اندر سے ملے ہوئے ہیں. کوئی 25 کہتا ہے, کوئی 5 کہتا ہے, کوئی 10 کہتا ہے. کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر جو جیالا کوئی بھی جو ہے ٹائیگر کبھی عمران خان صاحب کو وہ نہیں چھوڑے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ دیکھنا یہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ لائیں. ابھی یہ جو لانگ مارچ یا یہ صرف اپنے شو کرنے کے لیے کہ ہم بھی ہیں اس دنیا میں, کیونکہ ان کو کہیں سے بھی لفٹ نہیں ہے. جہاں تک عوام کا کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, عوام تو اتنا بیزار ہے کہ آپ یہاں کشمیر سے لے کے اب لاہور تک چلے جائیں تو عوام تو بیزار ہے, حد سے زیادہ. آپ سے بیزار نہیں ہے سر؟ ہم سے ناراض ہے, بیزار نہیں ہے. یہ جو ووٹ تھا جو لوگوں نے نہیں دیا بلدیاتی الیکشن میں, ناراضگی ہے ان کی, ہم سے ناراضگی ہے, بیزار نہیں ہے. ہم سے ناراضگی اس لیے ہے کہ بھائی مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی کافی زیادہ مہنگائی ہے, تو اس وجہ سے ناراضگی ہے. لیکن بالکل ایسے بات نہیں ہے کہ ہمیں وہ چھوڑ کے جائیں گے. اب بھی ہمارے ووٹ جو ہے اپنے وہیں موجود ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ 2023 کی الیکشن میں کہ ہم کتنی سیٹیں نکالتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سندھ حکومت بھی ہماری ہوگی 2023 میں. آپ یہ بھلے کچھ بھی کہتے رہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. غریبوں کا حال دیکھیں تو وہاں لاڑکانہ میں 2 ڈاکٹرانی کو ریپ ہوا تو پتہ نہیں چلا ان کو. ابھی ایسی حالت ہوتی ہے. کل 7 مرڈر ہوئے ہیں ادھر بھنڈوں کے, وہ ان کو نہیں, زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں. یہ ڈاکو پارٹی ہے. ابھی پہلے اچھی پارٹی تھی, ابھی ڈاکو پارٹی ہے. صحیح تو اچھا شریف بندہ ہے, اللہ اس کو خوش رکھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب تک تھی, جب تک بے نظیر بھٹو صاحب آتی, ابھی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھلے یہ 10 دفعہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, عوام ان ڈاکوں کے ساتھ نہیں ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ نے حاجی صاحب کی بھی باتیں سنی, اسماعیل صاحب کی بھی باتیں سنی. وہ کہیں گے ان کو گھر بھیجیں گے, یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے, ہم سے ناراض عوام ہے, ان سے بیزار عوام ہے. کیا کہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں کی ہیرا پھیری ہے, اور ایک اینڈ پہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری کو اٹیک کرتی ہے, دوسری پہ پہلی کو. یہ پالیٹکس ہے, پاکستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ ہے, تو یہ تو ہوتا رہے گا. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ جب آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اور اسٹیٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک چیز آپ کے فائدے میں ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے کوئرسو پاور. وہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دیکھا, وہ ہم نے نون لیگ کے دور میں تو یہاں تک دیکھا کہ چند ایم این اے ایسے تھے جن کا ایف آئی اے تک لیٹر چلا گیا تھا کہ یہ ٹیررزم فائنینسنگ میں ملوث ہیں, اور ان کو نوٹس آ گئے تھے. تو اسی طرح 20, 22, 25 جس وقت آپ حکومت میں ہوتے ہیں, اس وقت اگر کچھ ہلکے انفلوئنس نہ کریں تو آپ کے پاس کورسو پاور ہوتی ہے. یو کین میک یور ممبر اسٹینڈ ان لائن. یہ کوئی دل سے کوئی پیار یا محبت نہیں ہوتا, یہ اپنا فائدہ, اپنا نفع, اپنا نقصان اس کے بیسس کے اوپر ہوتا ہے. تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو حالات ہیں, سرکمسٹانسز کین چینج, لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ کوئی بھی بندہ پی ٹی آئی کو اگر وہ ڈسپلن کرنا چاہے پی ٹی آئی, تو وہ حالات نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے گا. نمبر 2, اس کے اندر بات یہ ہے کہ میں آپ کو پتا ہے اکثر جو پولیٹیکل پارٹیز کی ایک ہپوکریسی ہوتی ہے اس کو اسٹڈی کرنے کا میں بڑا شوقین ہوں. تو وہ آپ ہپوکریسی یہ دیکھیں کہ وہ پارٹیز جو کسی وقت کہتی تھیں کہ ڈیفیکشن کلوز کانسٹیٹیوشن میں لے کے آئے, حالانکہ ایک دوسرے کے سخت ترین مخالف تھے, لیکن آئینی امینڈمنٹ لے کے آئے, ڈیفیکشن کلوز لے کے آئے کہ نہ پیپلز پارٹی کا بندہ ادھر جائے گا, نہ نون لیگ کا بندہ ادھر آئے گا. وہ آج لوگوں کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. اور وہ آدمی جو کہتا تھا کہ تمہارا ضمیر نہیں ہے, چھوڑو نواز شریف کو, اللہ کو جواب دینا ہے, نواز شریف کو نہیں دینا, اللہ کو جواب دینا, آصف زرداری کو نہیں دینا, جو اس طرح کی باتیں کرتا تھا وہ ڈیفیکشن, وہ آج کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے ووٹ پہ آئے ہیں, میرے ٹکٹ پہ آئے ہیں, ادھر کیسے چلے جائیں گے. تو یہ وقت بدلتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے سٹیٹمنٹ بھی بدلتے ہیں. اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں, میرا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ اور ایماندارانہ تجزیہ ہے, اس وقت مجھے حکومت فوری طور پہ ڈسلوج ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. باقی سرکمسٹانسز کا کسی کو کچھ نہیں پتا. پاکستان ہے 2 ہفتے میں 4 ہفتے میں پوری کی پوری آپ کو پتا ہے گیم ہی پلٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اگر میں سر کمنٹ کر لوں, دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب نے کیا نا, یہ منسٹرز والا, میں کمنٹ کیے بغیر رک نہیں سکتا. وہ منسٹرز والا کیا, یہ کرنا تو بڑا ضروری ہے, لیکن یہ ہوتا ہے پرائیویٹ میں. اپنی ڈرٹی لانڈری پبلک میں کبھی نہیں دھوتے. یہ پبلکلی کر کے اتنا بڑا پولیٹیکل مسٹیک تھا کہ وہ بندوق لوڈ کرتے کرتے اپنے پاؤں میں ہی مار لیا.
ٹھیک ہے محمد اسماعیل راہو صاحب، یہ پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے، کرپشن ہو رہی ہے، سندھ گورنمنٹ اچھا پرفارم نہیں کر رہی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، مظفر شجرا صاحب آپ کو سن رہے ہیں۔ اب کرپشن کا اگر میں کہوں گا تو اس کی کوئی افادیت اتنی نہیں ہوگی نا، اگر کوئی مظفر شجرا صاحب کہے یا آپ کہیں یا کوئی، لیکن جو انٹرنیشنل ادارے کیا کہہ رہے ہیں، جو مانیٹر کر رہے ہیں پوری پاکستان کو، اور جن کی مثالیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پرانی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں گے، پرانے جو وائز ہیں خان صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کے، موجود ہے سلیکٹڈ صاحب کے، اگر ہم دیکھ لیں گے تو ان اداروں کی مثالیں دے دے کے، اور وہ جو مہر لگاتے تھے، تصدیق کرتے تھے کہ جی یہ فلانے ادارے نے کہا ہے، میں نہیں کہتا تھا، آج وہ ادارے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اور اسی لیے، اور وہ کہتے تھے، اور سب انڈیکیٹرز وہی ہیں جو خان صاحب بیان کرتے تھے کہ کرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، اور مہنگائی کا عالم آپ دیکھ لیں کہ جتنی اس حکومت میں مہنگائی ہوئی ہے وہ کبھی نہیں، اتنے نرخ اور ریٹ جتنے چیزوں کے بڑھے ہیں عام استعمال کی، وہ کبھی نہیں بڑھے۔ تو یہ کہہ دینا کسی کو بھی حق پہنچتا ہے، خیر کسی کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن اب اس وقت جو ادارے کہہ رہے ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے، جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن اتنی بڑی ہے کہ تمام اب جو آئے تھے یہ کرپشن ختم کریں گے لگانے کا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ جی ہمارا تو موٹو ہی یہ ہے، ہمارا تو سلوگن ہی یہ ہے، ہمارا تو جو ایم اور گول، اور حکومت میں تو ہمیں حکمرانی کا شوق نہیں ہے، ہم تو آئے ہیں ملک میں کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اب وہ سب سے بڑے ڈاکو وہ اتنے نکلے کہ تمام کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت حالات دیکھیں، اب میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہم ضرور استعمال کریں گے عدم اعتماد کی تحریک بھی، اور جو دوسرے جو سیاسی، آئینی اور جمہوری حق ہیں ہمارے اس حکومت کے خلاف، ہم سمجھتے ہیں کہ عوام یہی چاہتی ہے کہ اس حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ آگے دیکھیں گے، اور کچھ بھی ہو، نتائج کوئی بھی آئیں، کچھ بھی آ سکتا ہے نتیجہ، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں آپ وقت میر صاحب میں ایک بات کہتا ہوں، جب نا حکمران یہ سمجھیں، حکمران اگر یہ ان کا تمام وسائل اور ان کی آرگومنٹ ہی اس پہ ہو کہ ہم 5 سال پورے کریں گے، وہ نہیں گناتے یہ، اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے نا، یہ ہم یہ تو ناکام ہو جائیں گے، ہم 5 سال پورے کریں گے۔ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی، ٹائم لیمیٹڈ تھا، بڑی مہربانی، بریک کا ٹائم بھی ہوا ہے، اور خان صاحب آ رہے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان آ رہے ہیں، لائیو خطاب کر رہے ہیں، اور آپ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، ان کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی کارکردگی کے حوالے سے اور اس ایونٹ کے حوالے سے، آئیں اس کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، وزیر اعظم کا خطاب آپ نے سنا، طالبان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، تحریک عدم اعتماد، کاف لیگ، یعنی کہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ کاف لیگ اور یہ بڑے اہم ہے، لیکن ان کا تجزیہ ہے کہ حکومت کہیں نہیں جائے گی۔ اگر حکومت نہیں جائے گی، میں آپ کی بات پہ آتا ہوں، اگر حکومت نہیں، اتنی ایکسرسائز کیوں ہے، اتنا زور شور کیوں ہے، اتنا پریشر کیوں ہے خان صاحب کے اوپر، ان کو تقریر میں جو ہے نا بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اس طرح کی کیوں اس کو اردو بولنا نہیں آتی، اس طرح کے، اب یہ وزیر اعظم کا اسٹیچر ہے سر، ایسی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے نا سر، ناٹ ایٹ آل۔ اور آپ دیکھیں کہ اصل میں بات کیا ہے کہ وہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ بڑی اسمارٹ پالیٹکس ہے۔ اسمارٹ پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ آپٹکس میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو لڑ رہے ہیں اور ہم تو نکل آئے ہیں اور نیڈر ہو کے لڑ رہے ہیں اور ٹکرانے لگے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایکسرسائز اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے، تمام پارٹیوز نے اب اپنا مومنٹم بنانا ہے۔ جب خان صاحب نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا مومنٹم بنانا شروع ہو گئے ہیں تو فوراً انہوں نے اعلان کیا کہ میں بھی سڑکوں پہ آنے کو تیار ہوں، حالانکہ اپنی حکومت ہو تو کس لیے کوئی بندہ سڑکوں پہ آتا ہے، اور میں خطرناک، بٹ ہاں میں خطرناک، حکومت سے نکلا تھا اور خطرناک۔ تو بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آگے آنے والا الیکشن ہے یہ اس الیکشن کی تیاری ہے۔
آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, تینوں لوگ اس وقت اس بات کو جانتے ہیں کہ 2023 میں الیکشن ہونا ہے, اس سے پہلے کوئی امپلوژن ہو جائے یہ اس کے چانسز بڑے کم رہ گئے ہیں, اور آگے سب نے اپنی اپنی اسٹرینتھ الیکشن کے حساب سے ڈیولپ کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ اسٹرینتھ ہی ڈیولپ ہو رہی ہے. نون لیگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں جو اسٹرانگ ایریاز میں, الیکٹورل پالیٹکس تو ایسے ہی ہوتی ہے. پی ٹی آئی پنجاب میں نون لیگ کے چند لوگوں کو توڑنا چاہتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر تو کراچی سے لے کے اور آل دا وے ابارو کے بارڈر تک ایک ہی ڈسٹرکٹ کے اندر اگر 4 وڈیرے ہیں تو چاروں پیپلز پارٹی کے ہیں, پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا سارے پیپلز پارٹی کے آئیں گے اگر وہاں پہ اس ٹائپ کا الیکشن ہو گیا تو یہ جو پوزیشن اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہر پارٹی کے اپنے اپنے ایمز ہیں. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اگر دوبارہ سے ایک دفعہ کے پی کے اور پنجاب ریٹین کر جائے تو اگلی دفعہ پھر حکومت بنائے گی. ایک بیرسٹر صاحب, ایک تو جہانگیر ترین گروپ بڑا اہم ہے, ناراض بھی ہے, آپ کو خود اب نہیں ہے ناراض, این آر او مل گیا ہے تو سر اس کے اوپر بھی ایک کوشش ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک یہ, دوسری حکومت کہتی ہے پاپولر ہے, لیکن آپ کو پتا ہے بیرومیٹرز ہوتے ہیں اس طرح پاپولر, بالکل خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اوور آل پرفارمنس آپ کے سامنے, پھر گورنمنٹ بھی احتجاج کر رہی, جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ ہم بھی گھوٹکی سے احتجاج کریں پیپلز پارٹی کے خلاف. اب یعنی کہ ان کو توجہ, ان کے وزراء کو سب دینا, اور سندھ نظر انداز ہوا ہے تحریک انصاف. ایبسولوٹلی ہوا ہے. آپ کو پتا ہے جتنا میں اس بات پہ بولتا ہوں اور کوئی نہیں بولتا, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا, اسپیشل اسسٹنٹ سندھ کے لگا دیے, ایڈوائزر سندھ کے لگا دیے, بس پھر وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, پھر خطاب کر رہے ہیں, پھر آگے ایک انٹرویو دے رہے ہیں کسی ٹی وی چینل کو, امریکن ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو چل رہا ہے. اور میں یہیں وائنڈ اپ کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی, حاجی صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.